अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को इस वक्त आप मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में आपके हाज़िर ख़िदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला माह रमज़ान अज़ीम के रोज़ों के उन्वान से चल रहा था। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बिल्कुल हम लोग माह रमज़ान के आखिर में पहुंच चुके हैं और आज 26वां रोज़ा है करबलाए मुक़द्दसा में, और तकरीबन इसके अलावा 3 रोज़े या 4 रोज़े ये रह गए हैं। यानी अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वक्त किस कदर तेज़ी से गुज़र जाता है। यानी गोया कि अभी माह रमज़ान के वो अल्ताफ़ और वो मज़ा और वो जो नूरानी लहज़ात होते हैं वो अभी हमने चखे ही नहीं थे कि वक्त जो है वो गुज़र गया और माह रमज़ान अपने आखिरी दिनों तक पहुंच गया कि कुछ दिन अभी बचे हैं कि इसके बाद यकीनन दूसरे आयाम शुरू हो जाएंगे और ज़िंदगी जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो इस कम आयाम में भी अगर हम अभी तक सही तरीके से माह रमज़ान अज़ीम से इस्तिफ़ादा नहीं कर चुके हैं तो इन्हीं मुख्तसर आयाम में भी अगर इंसान अपने होश को बेदार कर ले और तौबा कर ले, अपने गुनाहों से तौबा करके इंसान जो है वो अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से अपने आप को पेश कर ले और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से पशिमानी इख्तियार कर ले और सच्चे दिल से अल्लाह को माबूद माने कि वही इबादत के लायक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। सजदा है, क़याम है, रकू है, सजूद है, ये सिर्फ़ लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है। कोई दूसरा उसमें शरीक ही नहीं हो सकता, किसी दूसरे को उसमें शरीक करने की गुंजाइश नहीं है। हमारे इबादत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वही है कि जो उस दिन भी रह जाएगा कि जब कुछ नहीं रहेगा, और वही था कि जिस दिन कोई नहीं था उस दौर उस वक्त भी अल्लाह था। यानी अव्वलीन और आखिरीन जो है वो सिर्फ़ ज़ात बारी ताला है। ये हमारा एतक़ाद होना चाहिए और ये कुछ दिन बचे हैं इससे भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। दोबारा आपके हाज़िर ख़िदमत है और गुफ्तगू का सिलसिला माह रमज़ान की अज़मत और माह रमज़ान में रोज़ों के मक़ासद के उन्वान से चल रहा है। और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना सैयद वाजिद अली
رضوی کربلائی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی حضرت سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی پکچر، ہماری پکچر جا رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی پکچر اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے مین سکرین پر ہے، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود یہ وقت ہمیں دیا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں امام زمانہ حج الفراجون کا، جنہوں نے ہم کو ایک خدمت کا موقع دیا، اور امام حسین چینل 4 کے بھی ہم بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں سلامت کہ رہے۔ جنہوں نے مجھ کو اس لائق سمجھا کہ ہم میں گفتگو ہو سکے، اور پھر اس مقدس مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں منہ کھولنا اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑا جزا ہے، اس کا ثواب انسان کا کتنا ہے، بے کیونکہ شک۔ یہ مہینہ شہر اللہ ہے۔ جی جی قبلہ، میں آپ کے وقت کو ضائع کیے بغیر اور مومنین کے وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور چونکہ گزشتہ کچھ دن سے ہماری گفتگو ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا کیا فلسفہ اس عنوان سے چل رہی، تو میں بھی یہ پہلا سوال اس عنوان سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا کیا مقصد اور کیا ہدف ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں محو گفتگو قرآن مجید کی سورہ قدر سے ہوں، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو رمضان کے دنوں کو، رمضان کے مہینوں کو، رمضان کی افضلیت کو۔ مرتبہ رمضان اگر کسی کو سمجھنا ہے تو سورہ لیلۃ القدر پڑھ لے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی شب روز جو ہے ایک ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر، سبحان اللہ، ہزاروں مہینے، سبحان اللہ، ہزاروں مہینے۔ آپ کی ہزاروں مہینے کی عبادت اور ایک شب قدر کی عبادت برابر۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک شب قدر میں جتنی عبادت کریں گے، ہزاروں مہینے آپ سجدہ کرتے رہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہیے، مگر بس ایک شب سچے دل سے اللہ کی رضا حاصل کر لیجئے تو آپ کے لیے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اور مرتبہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر اپنے کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اپنے گناہوں کو راکھ بنانا ہے تو ماہ رمضان میں عبادت کیا کرو، تو ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جس طرح سے پیڑ میں سے پھول جھڑ جھڑ کے گر جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے بدن میں جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے گناہ کبیرہ ہوں چاہے گناہ صغیرہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے، آج کل کی راتوں میں بھی 4 راتیں ہمارے پاس اور ہیں، جی ابھی بھی میری ناظرین جو سن رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارا ماہ رمضان گیا نہیں ہے، جی آج 26واں روزہ ہے، ابھی 27ویں شب ہے، 28ویں شب ہے، 29ویں شب ہے اور 30ویں شب ہے۔ 4 شب روز بھی آپ کے تو باقی ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کو چھاڑنے کے لیے۔ بے شک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں توبہ کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، توبہ کرو تو میں ساری توبہ تمہیں قبول کر لوں گا، چاہے اور مہینوں میں قبول نہ کروں، اور شیطان کو ابلیس کو میں بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تمہیں گمراہ کرے گا نا، نماز پڑھنے نہیں دے گا، روزہ رکھنے نہیں دے گا،
اللہ اللہ کے رسول آل محمد کی باتیں اور ذکر کرنے نہیں دے گا، جی شیطان بلغلاتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. میں کیوں کہوں گا رمضان کے مہینوں کو کہ جس طرح سے لوگ حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جب گھر صفا مروہ کر کے اور طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹتے ہیں تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں جس طرح سے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ، ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ. اسی طرح سے ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے والا انسان، 30 شب رات جگنے والا انسان اور 3 شب قدر کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والا انسان، اور جب عید کے دن وہ آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ اللہ کے رسول و فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ وہ آ رہا ہے جو ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہو کے آ رہا ہے. سبحان اس کے اللہ. سارے کام ہو گئے. واہ. تو یہ ہے رمضان کی افضلیت کتنی بیان کی جائے. ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے. رمضان کا ایک دن کی بات بھی ایک عشرے تک یعنی کہ ہم 10 گھنٹے تک بھی بیان کرتے رہیں تو پہلے روزے کی فضیلت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جب میں چاند رات آتی ہے جی اور تم چاند دیکھتے ہو اسی وقت تمہارے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، اور توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، استغفار کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے اور تمہاری رضائے خوشنودی کے لیے ہم باہیں پھیلا دیتے ہیں. آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ میرے بندے، میں مسجدوں کو کھول دیتا ہوں. آپ عام دنوں میں مسجدوں میں جائیے اتنی رونق نہیں ملے گی. جی بالکل. آپ رمضان کے مہینے میں مکے حرم میں جائیے، مدینے میں جائیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ایک مرتبہ عمرہ رمضان کا کریں. مجھے سعادت میں نے ایک عمرہ رمضان کا کیا. 15 دن میں مکے میں رہا، 15 دن مدینے میں رہا. مولا کائنات کی شہادت میں نے اگر نم کے امام باڑے میں کری اور تمام امام باڑے جو پاکستانیوں کے ہیں مدینے میں ان میں جا کے رات میں مجلسیں کری. تو میں نے شہادت مولا کائنات رمضان مبارک کے مہینے میں، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ مبارک تو ہے جی مگر امام مولا کائنات ہمارے اول امام کو جو شہید کیا گیا جی تو ساری خوشی جو ہے بے پردہ ہو. اللہ اکبر. بے شک. کیونکہ اتنا افضل مہینہ جی جس طرح سے اول مہینہ محرم کا تھا جس میں جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی اس کی بھی بڑی افضلیت تھی، مگر امام حسین کو شہید کر کے وہ محرم الحرام مہینہ ہو گیا. اللہ کیوں؟ اللہ کے وہ رسول جس کو اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب اگر تمہیں خلق نہ کیا ہوتا تو کائنات نہ بناتا. پوری کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. بے شک. اور جب نواز رسول پشتے رسول اللہ پر آ جاتے ہیں نماز کی حالت میں تو اللہ کہتا ہے جبریل کہہ دینا جب تلک حسین اپنی مرضی سے پشتے نہ اترے اب سر نہ اٹھائیے گا، کہتے رہیے سبحان اللہ ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ منزلت ہے اللہ کے رسول کی، امام حسین کی، آل محمد کی. ہمارے کیا جو بھی مہینے زیادہ افضل تھے جی ان میں لوگوں نے دغا کری. بے شک. اور کل بھی کافرین و مشرکین تھے اور آج بھی ہیں. میں کل بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، بے شک، آج بھی بھیجتا ہوں. جو لوگوں نے مسجد کے اندر مولا کائنات پر ضربت لگائی اور مولا کائنات کو شہید کیا اور آج مسجدوں میں بم لگا کر کے اور جسموں میں بم باندھ کر کے شیعان حیدر کرار اللہ کے اس خاص بندوں کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی کونین پریشان نہ ہونا، میں ایک قوم پیدا کروں گا جس کے بچے تمہارے بچوں پہ، جن کے بوڑھے تمہاری بوڑھوں پہ، جن کے عورتیں تمہاری عورتوں پہ، جن کی بچیاں تمہاری بچیوں پہ گریا کریں گی. اس قوم کو تم قتل کر رہے ہو، ان قوم کو تم شہید کر رہے ہو. تم لعنت کے مستحق یہاں پر بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. بے شمار تم یہاں بھی فنار ہو، وہاں بھی فنار ہو. کیونکہ رمضان کے مہینے میں ابن ملجم نے مولا کائنات کو سجدے کی حالت میں شہید کیا تھا اور آج جو لوگ
سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں مسجدوں میں، چاہے وہ پشاور ہو، جی چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، جی جہاں جہاں یہ حرکت ہو رہی ہے وہ سب کے سب ابن ملجم کے خاندان کی ہم کو لگتا بے ہے، شک بے شک اور بے ان شک پہ لعنت ہے، بے لعنت شمار جاری رہے گی۔ اور بے شک یہ مہینہ اتنا افضل ہے کہ اس میں ایک ایک رویا آپ کا استغفار کرتا ہے۔ جی رمضان اس کیفیت کا نام ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی سامنے ہے مگر پینا نہیں ہے۔ اب اللہ ہمیں یاد آیا کہ کربلا میں جو لوگ پیاسے تھے وہ تو 3 دن کے پیاسے تھے، ہم تو بھی 17 18 20 گھنٹے کے بعد پانی پی لیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اللہ بھوکے ہیں، اکبر 20 گھنٹے کے بعد کھانا کھا لیں گے، مگر ان کی کیفیت کیا ہوگی جنہوں نے 3 روز تک کھانا نہیں کھایا، جنہیں اللہ 3 اکبر روز تک ملا۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح کی عبادت کا ہے جس میں ذکر آل محمد بھی ہوتا رہے، محبت آل محمد بھی ہوتا رہے، اور آپ اپنے قلب کی صفائی بھی کرتے رہیے، اپنے قلب کو پاک بھی کرتے رہیے ذکر آل محمد کو کر کے۔ رمضان کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، بے میرا شک خالد کا دعویٰ ہے کہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرنا یا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا رسول اللہ کے ہاتھ میں، یا آل محمد کے ہاتھ میں، بے یا شک صاحب زمان آئیں گے وہ بتائیں گے منزل سے رمضان کیا ہے۔ ہم جو یہ بیان کرتے ہیں اس میں اتنا خلاصہ نہیں ہو پاتا ہے، بے شک کیونکہ ہم دنیاوی، ہم خاکی ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، وہ نور کا پیکر ہے، وہ بتائیں گے۔ مگر ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ جس طرح سے حج کرنے سے اور زیارت کرنے سے، عمرہ کرنے سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان کے 30 روزے رکھنے سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ خداوند بے شک بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ خود ماہ رمضان ظاہر ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے وہ ایک حالت اس کی نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ امیر ہوتے ہیں، تو میں اس عنوان سے بھی ایک سوال کروں کہ ماہ رمضان میں ہم کیسے اپنے غریب ہمسایوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہتر سوال ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاتھ میں 5 انگلی برابر نہیں ہے، جی جس طرح سے کائنات میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے اجزاء، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمسایہ، وہ لوگ بھی ایک نہیں ہیں۔ جی کسی کے بالکل پاس لکھپتی ہے، کوئی کروڑپتی ہے، کوئی ہزار پتی ہے، تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روز کھاتا ہے، روز کماتا ہے۔ یہ میں پھر یہی پر آ جاؤں گا مولا کائنات کی حکومت میں۔ مولا کائنات کی حکومت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا رہا، کوئی جی نہیں کہہ سکتا میں ننگا رہا، بے کوئی نہیں شک کہہ سکتا میں گھر رہا۔ بے شک بے بس شک ہمارے مولا کائنات کی ایک تصویر، ایک نظیر، ایک مثال ہے۔ جی ہم کو رمضان مبارک میں جب اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے جانا ہو تو ہم اپنے خاندان میں دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں کتنے لوگ مسکین ہیں، صحیح کتنے لوگ مفلس، ان کے بچوں کو کپڑے آئے کہ نہیں آئے، پہلے ان کے بچوں کو کپڑے لا کے دے دیں، پھر اپنے بچوں کے لیے لائے تو آپ نے جنت خرید لی، بے شک آپ نے جنت خرید لی۔ صحیح اگر آپ اپنے ہمسایہ غربا کا خیال پہلے رکھیں گے اور اپنے بچوں کو بعد میں لائیں گے تو آپ نے جنت خرید لی میری نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میرے یتیم اور اسیر کی سرپرستی کرتے ہیں ان صحیح کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ جنت کے مستحق ہیں۔ بے شک بے شک اس رمضان میں لوگوں کو اناج بانٹنا چاہیے، کھانے کی اشیاء بانٹنی چاہیے، لباس بانٹنا چاہیے، خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ اور صدقات اور فطرے کی رقم ایسے مستحق کو جا کے دے جن کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، جن کے لیے لباس نہ ہو، جو مستحق ہو۔ پھر ہمارے امام آیت اللہ آغا شستانی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے درمیان میں دیکھو، اپنے خانوادے میں دیکھو کہ جو لوگ
غربا ہیں، غریب ہیں، پہلے ان کی مدد کرو، اس کے بعد پھر خاندان کے باہر کے لوگوں کو دیکھو، جی پھر اس کے بعد اپنے اہل محلہ کو دیکھو، پھر اس کے بعد پر محلے کو دیکھو۔ آج کل لوگ کرتے کیا ہیں، جی سامان کیا، ایک ٹینٹ لگا لیا، جی اور اس کے بعد اب وہاں پر راشن بٹے گا، فوٹو کھینچ رہے ہیں، کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا، ان کے گھر کے اندر ان کے رشتہ دار وہ بھوکے سو رہے ہیں، وہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ تو میں گزارش کر کے ایک بات کہوں گا کہ یہ فوٹو دنیاوی ہے، جی یہ فوٹو دنیاوی ہے، یہ فوٹو دنیاوی، یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے، آخرت میں اس کا کام ملے گا آپ کو۔ ہاں، مولا کائنات جس طرح سے مدد کرتے تھے، کاندھے پہ روٹیاں لے کر کے دروازے پہ رکھتے تھے، تکل بات کرتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، تاکہ اس کو معلوم نہ پڑے کہ روٹیاں کس نے دی ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے مدد کرتے ہیں تو دنیا کی بھی وہ مدد ہے اور آخرت میں وہ کام آئے گی۔ مگر آج جو آپ کھچا کے دے رہے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے میری نظر میں۔ باقی آپ کا نظریہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ثروت ہے، آپ بانٹنا چاہتے ہیں بانٹیے۔ پھر میں نے 8 مرتبہ کربلا مولا کی زیارت کری اور 4 مرتبہ یہ شرف ملا آیت اللہ آگے ثانی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا لندن سے، تمام پاؤنڈ، ڈالر اور ریال اور دینار بہت روپیہ لے کے آیا۔ صحیح۔ تو میرا وہ بات ہے، میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آگے ثانی نے جو ان کے وزیر تھے جو اردو میں گفتگو کر رہے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کیا تمہارا وطن لندن ہے؟ انہوں نے پوچھا، کہا نہیں ہم لوگ انڈیا کے ہیں۔ کہا انڈیا کے ہیں؟ کہا کہ گجرات کا، گجرات کے ہیں؟ کہا گجرات میں، کہا کہ بھاؤ نگر کے۔ تو کہا کہ کیا بھاؤ نگر میں کوئی غریب نہیں ہے؟ صحیح۔ کیوں جو روپیہ تم لوگ یہاں میرے پاس لے کے آئے ہو، کیا بھاؤ نگر میں اس کا مستحق کوئی نہیں ہے؟ میرے پاس ملینوں روپیہ پڑا ہوا ہے، میں کس کو بانٹوں، کیسے میں پتا کروں؟ جی تمہارا خاندان کے لوگ ہیں، تم بھاؤ نگر میں رہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ جو لوگ ہیں یہ روپیہ اٹھاؤ اور جا کے اپنے بھاؤ نگر میں جو مسکین غریب لوگ مستحق ہیں ان میں بانٹو، تب تمہیں جزا ملے۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑے، میرے سامنے کی بات ہے، میں حاجی ہوں، روزے سے ہوں۔ رمضان میں کیا کبھی بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے؟ تو میں سچ بول رہا ہوں کہ میرے سامنے ان لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ آگا اس بار لے لیجئے، آئندہ ہم لوگ بھاؤ نگر میں جا کے بانٹیں گے۔ تو یہ لوگ بولے کیا تھے کہ آیت اللہ سستانی کے دفتر میں جا کے میں نے اتنا روپیہ دیا، یہ دیکھو رسید، کمی رسید دیکھ لو 6۔ جی یہ لوگ گجرات کیا کہتے ہیں، کمی رسید 6۔ صحیح۔ ہاں، سستانی رسید 6، بس سستانی صاحب کے ہاتھ میں دیو 6۔ ارے آگا سستانی کے ہاتھ میں روپیہ آپ نے دیا وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی بھوکے کو جا کے دیتے اور وہ کھانا کھا لیتا اور وہ اس کا دل، اس کا قلب آپ کو جو دعائیں دیتا وہ آپ کو جنت پہنچائے گی۔ اگر سستانی کا روپیہ آپ کا کیا معلوم نہیں کب وہ کام آئے گا۔ صحیح بالکل۔ جو اربعین میں آنے والوں کا جو $50 لگتے تھے، کہا کہ نہیں یہ ہمارے کیا سے دیا جائے گا، ہمارے آفس سے دیا جائے گا، سارے جتنے بھی سوار آئیں گے، کیوں؟ تاکہ جو پیسہ ہمارے پاس ہو صرف ہو۔ ہمارے سامنے کا کہ ہمارے پاس ملینوں پیسہ پڑا ہوا ہے، ہم کس کو دیں؟ کیونکہ ہم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مستحق کو ہم نہیں دیں گے تو اس کا حساب کتاب مجھے دینا ہے، آپ کو نہیں دینا، آپ تو ہمارے اوپر ڈال کے چلے گئے۔ تو میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان مبارک میں کیا ہر مہینے میں آپ جتنے بھی خمس، زکوٰۃ یا جو بھی صدقات نکالتے ہوں یا جو بھی آپ کے پاس پیسہ بچتا ہو، اپنے خانوادے میں، اپنے عزیز اقربا میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے کیا جیسے ہو سکے مدد۔ صحیح۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ بھی ہے رمضان مبارک۔ جی بے شک۔ مبارک ہم کو بہت سی نصیحتیں دیتا۔ میں نے کہا نا کہ رمضان مبارک کا فلسفہ صرف امام زمانہ بیان کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ بیان کر سکتے ہیں، یا آل محمد بیان کر سکتے ہیں۔ ہم ناچیز، ہم خاکی بندے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ ہم صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
सच्चे दिल से अगर तुमने एक लुकमा भी किसी को खिला दिया तो तुम जी। जन्नती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे दिल से खिला दिया। और अगर तुमने उसमें अय्यारी कर ली, दिखावा कर लिया, तुम 1 क्विंटल का बोरा आटे का किसी के घर में पहुंचा रहे हो दिखावे की गरज से कि लोग देखे मैं पहुंचा रहा हूं, तो समझ लो कि तुम वहां से अपने लिए बुराई तो लेके आ रहे हो, गुनाह तो लेके आ रहे हो, नेकी लेके नहीं आ रहे हो, और जो तुम्हारी नेकियां है वो राइट ऑफ हो रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। मौला फरमाते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर ना हो। वाह खुदावाना वल्हम्दुलिल्लाह अब्दहु अरसलहु लक बशीरन व नज़ीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये आपके दूसरे सवाल का पूरा काम मुकम्मल जवाब हो गया। मौला आपको सलामत रखे। किबला एक सवाल मज़ीद भी मैं करना चाहता था अगर टाइम है, चूँकि इंशाल्लाह यकम शवाल से इंशाल्लाह आप बेशक 2 मिनट इस पर भी बोलना चाहे, वैसे हमारे पास है टाइम तकरीबन 7-8 मिनट का। यकम शवाल से इंशाल्लाह मैं बकी के उन्वान से गुफ्तगू करूँगा, तो बिल्कुल हम नज़दीक है शवाल के। तो सवाल ये है कि बकी के उन्वान से किबला आप मोमिनीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, इस पर अगर एक गुफ्तगू हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके आले अक़दस पर सलाम पेश करता हूँ, और उस बीबी जो कायनात की मालिका है, जिसकी उम्र 18 साल की थी और कमर हमीदा हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, जिन पर इतने मलाजिम, इतने ज्यादा मसाइब गुजरे कि आपने नौहा पढ़ा कि है मेरे बाबा, अगर ये मसाइब दिनों में पढ़ते तो रात में तब्दील हो जाती, तारीकी हो जाती। ए मेरे बाबा, हम पर इतने मसाइब गुजर गए। मैंने पढ़ा है कि शहजादी कौनैन की पसलियां टूट के दूसरी पसलियों में चली गई। एक हड्डी के डॉक्टर ने बयान किया कि जिसकी एक हड्डी टूट जाती है उससे खड़ा नहीं हुआ जाता है, उससे चला नहीं जाता था। शहजादी हमारी 92 दिन 75 दिन जिंदा रही उसी कर्ब की हालत में। अल्लाह लानत हो ऐसे जालिमों पर जिन्होंने आपके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया, आपको शहीद किया। जनाब मोहसिन शहीद हो गए आपकी शिकम में। हम उन सब पे लानत भेजते हैं, और सबसे जबरदस्त लानत उस पर भेजते हैं जिसने शहजादी के रोजे को मुनहजर किया। बेशक सबसे ज्यादा लानत। और हम आज भी और कल भी, और जब तक रोजा नहीं बनेगा जन्नतुल बकी में इंशाअल्लाह ताला। देखिए ईरान के हालात सऊदी अरब से बेहतर हो रहे हैं, मामला अच्छे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला 2023 में जन्नतुल बकी का काम चालू होगा। शहजादी का रोजा और 4 अपने वहां पर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन सब के रोजे वहां पर बाकायदा बनेंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। और हम 8 शव्वाल को जी हमेशा लानत सऊद करते हैं, करते रहेंगे जब तक सऊदी हुकूमत जन्नतुल बकी में शहजादी कौनैन का रोजा नहीं बनवाती, बेशक, और 4 इमाम के रोजे नहीं बनते, तब तक हम उन सब पे लानत भेजते रहेंगे जो लोग शहजादी के रोजे को मुजर्रिर करने में हायल हुए थे। और फिर मैं एक बात कहता हूं, इस मजलूमा कायनात की मालिका हैं, जिनको रसूल सलाम करे, जिनकी ताजीम में रसूल खड़े हो जाए, तुमने उनको शहीद कर दिया। तुम उनसे कह रहे हो बाबू का कोई हमारे पास हिसाब नहीं है, आप कोई जवाब लेके आइए, आप गवाह लेके आइए। कायनात की मलिका से कह रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि पंजतन तुम्हें खल्क ना किया होता तो कायनात ना पैदा होती। ये जमीन के आसमान काम, ये सितारे, ये रहो करम, ये आब रमा, ये शजर, ये सब आपकी बदौलत है। और चंद खजूर के बाग
تم کہہ رہے ہو اس کے لیے گواہی لے کے آئے. جی اللہ اکبر. شہزادی کو پورا دن کھڑا کیا گیا. جب آپ لوٹ کے گھر آئے شہزادی زینب نے جب اپنی ماں کی حالت دیکھی کہا ماں کیا حالت ہو گئی. آپ جب صبح گئی تھی تو آپ کے سارے بال سیاہ تھے, آپ جب گھر لوٹ کے آئی ہیں سارے بال سفید ہو گئے. ایسی اذیت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پہ لعنت دیجئے. اے اللہ ان کے قبروں کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو اژدہے گھومے. پروردگارا وہ جہنم سے بدتر زندگی گزارے دنیا میں. پروردگارا میری اس ایک یہی تمنا ہے کہ جس نے بھی آل محمد پر ظلم کیے ہیں ان کو دنیا نیست و نابود کرے اور جلد سے جلد امام کا ظہور ہو اور وہ آ کے بدلہ لے. وہ بدلہ خالی امام حسین کی شہادت کا نہیں لیں گے, وہ بدلہ لیں گے مولا کائنات کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام حسن کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے شہزادی کونین کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام زین العابدین کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام محمد باقر اسلام کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام جعفر صادق کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام موسیٰ کاظم اسلام کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام علی رضا کی شہادت کا, وہ بدلہ لیں گے امام محمد تقی علیہ السلام کا, وہ بدلہ لیں گے امام علی رقی علیہ السلام کا, وہ بدلہ لیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کا, اپنے بابا کا جو قاتل ہے ان سب سے بدلہ لیں گے. لوگ یہ نہ سمجھیں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا خالی وہی ذبح ہوں گے, وہ سب ذبح ہوں گے, وہ سب ذبح ہوں گے جن جن لوگوں نے آل محمد کو شہید کیا. اور میری دعا ہے ان کے لیے ہمیشہ واہ خداوانا والحمدللہ عبدہ ارسل برق کے بشیرا ونذیرا. کسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اور ایک بدعا کرتا ہوں کہ واہ خداوانا والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین. اللہ قتلۃ الامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سید العالمین. اللہم لعن قتلۃ الامام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام علی رضا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام علی نقی علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ الشہیدان کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ کل اسیران کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ المعصومین شہید علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ کل کربلا کے معصومین شہید علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ مولا ابو الفتح العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی زینب بنت امام علی مرتضی علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی سکینہ بنت امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی علی اصغر ابن امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی علی اکبر ابن امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ شہزادی قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ کل معصومین شہید علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ کل آل محمد شہید علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ واسطہ محمد وعلی محمد کا فجر پاک بر امام 14 معصومین کا شہیدان کربلا اسیران کربلا مولا ابو الفضل عباس شیخ سکینہ معصوم علی اصغر کا کربلا کے معصوم شہید بالخصوص امام حسین مظلوم کربلا کا واسطہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب واسطہ واسطہ شیخ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا معمول بنی شیخ زینب شیخ کلثوم کا 1,24,000 نبی اللہ کا واسطہ. پروردگارہ یہ جو میں نے حقیر سی عبادت کری ہے اس کو قبول کر. عالمین میں جہاں جہاں
روزے ان کی حفاظت فرما، الہی جو آمین، لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ عالمین میں جہاں جہاں علماء دین، مراجع، آیت اللہ، رہبر، ولی اللہ، درویش، قلندر، ابدال مخدوم حیات ہیں، ان سب کو طلوع عمر عطا فرما، الہی ان آمین، کو صحت تندرست عطا فرما، ان کو ہر طرح کی بیماری آزاری سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آسمانی زمینی حادثوں سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دے، الہی ان آمین، سب کو کوئی غم سوائے غم آل محمد کے۔ عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات حیدر کرار ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی جو آمین، پریشان حال پریشانی دور فرما دے، جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار کر دے، الہی جو آمین، روزگار والے روزی برکت فرما دے، جو الہی بے آمین، اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، الہی علم آمین، کی توفیق عطا، صراط المستقیم پہ کر دے، انہیں حاجی اور نمازی بنا دے، جو بے الہی گھر آمین، ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں ان کو اپنا گھر دلا دے، الہی جن آمین، کے خود کے مکان پر رحمت کی بارش کر دے۔ بالخصوص دعائے پروردگار پاک مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، جن جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے غیر سے رشتے آ جائیں، ان کی الہی جلد جلد آمین، شادیاں ہو جائیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں سسرالوں میں محفوظ رہیں، جن میں نفاق ہے ان میں اتفاق ہو جائے۔ محمد والے محمد کا واسطہ دیتا ہوں پروردگارہ، تمام عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات، علماء دین، آیت اللہ زرزکی، ان کی اہلیہ، آیت اللہ عقیل و غروی، اور جو لوگوں نے ہم سے بیماروں کے لیے، بیمار کربلا جناب سورہ بیمار صدقے میں شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہی اور وہ آمین، محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، الہی آمین، ہم ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پروردگارہ باپ کے محمد والے محمد بالخصوص دعا یہ کہ یہ امام حسین ٹی وی 4 اس کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، الہی اتنے آمین، کام کر رہے ہیں ان سب کی جائز مقاصدوں کو پورا کر دے، ان الہی سب آمین، کو اپنے ایمان میں رکھ۔ پروردگارہ اے میرے معبود، ان سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، امام زمانہ کا ظہور کر دے، الہی ہم آمین، سب کو بے شمار فرما۔ خداوانا والحمدللہ عبدہ ارقب لک بشیر و نذیرا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جتنے بھی ٹی وی امام حسین چینل 4 میں کام کر رہے ہیں ان سب کو میں سلامتی کی دعا الہی دیتا آمین، ہوں، اور میں اس چینل کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ رکھے، الہی آمین، سے الہی محفوظ آمین، رکھے۔ آج جو جگہ پر تمام فرقے بن رہے ہیں ان الہی آمین، فرقہ پرستوں سے اس سلامت چینل رہے، کو محفوظ رکھے، الہی کیونکہ آمین، الہی آج آمین، سلامت ہندوستان رہے قبلہ۔ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پہ ہے، آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید واجد علی رضوی صاحب قبلہ لکھنؤ سے۔ اچھی گفتگو فرمائی اور خوبصورت اور دعائیں بھی انہوں نے فرمائی۔ تو یہ جو ہے یقیناً دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے، اور ہمیں ہر حال میں دعا کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینے چاہیے، چونکہ دعا وہ چیز ہے کہ جس سے مومن اس کے ذریعے سے مومن اپنے امور کو خدا کے سامنے رکھ کے حل ہو جاتے ہیں اور مومن زندگی گزارتا ہے۔ سب سے بڑی دعا ہماری حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا ہے کہ وہ ظہور فرمائے، اور بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے حضرت حجت کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔